अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पारा नंबर 21 और सूरह सजदा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी मक्की सूरत है, दरमियानी मक्की दौर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरा को जुम्मे के रोज फजर की नमाज में तिलावत किया करते थे। इसका मतलब ये है कि ये मुसलमानों के लिए एक वीकली रिमाइंडर है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बे कर दे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि ये लोग हदायत। कुरान ही की बात हो रही है। एक सेकंड में माइक ऑफ। फिर खत्म हो गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट करते हैं फिर से। जी, तो अब एक ऐसी कौम की तरफ जिनके पास पहले वार्न करने वाला कोई भी नहीं आया। और वो कौन सी? यानी मक्का, अरब का ही ये इलाका है जिसमें हजरत इस्माइल के बाद कोई भी नहीं आया था वार्न करने वाला। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान में है 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन कौन से हैं, ये हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि ये 6 दिन हमारे 24 घंटे वाले दिनों से अलग हैं। इसके बाद अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है, ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। दुनिया में तो फिर कोई हामी मददगार तुम्हें मिल सकता है? अल्लाह के सामने ना कोई हामी मददगार होगा, ना कोई सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है। युदब्बिरुल अम्रु अम्रा मिनस समाई इलल अर्द। वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है। इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। एक तो चीज इसमें यह है कि एक हकीकत तो हमें ये बताई गई कि अल्लाह ताला प्लानिंग करके सारी उमूर की, क्योंकि वो रब है, वो तदबीर करता है, प्लानिंग करके फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। फिर वो इसकी रिपोर्ट लेकर वापस अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं कि जो अल्लाह ताला आपने हमें अहकामात दिए थे, जो आपका अमर था, वो हमने नाफिज किया आपके हुक्म से। अब उसकी रिपोर्ट लेके वापस जाते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स निकले। और इनके जमीन से आसमान तक पहुंचने का वक्त एक दिन होता है, अर्श के वक्त के मुताबिक, अर्श टाइम के मुताबिक, जबकि जमीन के टाइम के मुताबिक उसकी मिकदार 1000 साल। यानी अल्लाह के यहाँ जब एक दिन गुजरता है तो यहाँ पे 1000 साल गुजर जाते हैं। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि युदब्बिरुल अमरा, कि वो अमर करता है। अब देखिए, दो रेलम्स हैं। एक है ना नजर वाले, दो रेलम्स से मुराद दो आलम हैं। एक आलम अमर है और एक आलम खल्क है। आलम अमर ना नजर आने वाला आलम है, जैसे फरिश्ते उस आलम के हैं, जैसे रूह उस आलम से, जैसे वही वहां से आती है। वो जो आलम है वो अल्लाह के कलमे कुन से चलता है। यानी जो भी चीजें वहां पे तखलीक पाती हैं, जो भी प्रोसेसेस वहां पे होते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, बस अल्लाह ताला का कलमे कुन काफी होता है। एक आलम है जो नजर आता है, उसको आलम खल्क कहते हैं। इसके अंदर प्रोसेसेस हैं, जैसे कि एक बीज से पौधा बनना, उसमें टाइम लगता है। एक बच्चे का पैदा होना, इंसानी बच्चे में 9 माह लग जाते हैं। लेकिन यह है कि आलम अमर में ये प्रोसेस नहीं होता, वह कौन से काम हो जाता है। इंसान जो है वो दो चीजों का मजमुआ है, खल्क और अमर दोनों, यानी मिट्टी खल्क और अमर रूह। इसलिए वो नींद में या मौत के बाद रूह जिस्म से निकलकर आलम अमर में चली जाती। लेकिन ये इन दोनों का एक तखलीक में अंदर के अंदर जमा होना जरूरी है, वरना काम नहीं बनता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसान बीज बो देता है आलमे खल्क में, लेकिन वो जरूरी नहीं उसमें से पौधा निकले जब तक कि आलमे अमर से उसमें से कुन या हुक्म का आ नहीं जाता कि हाँ इसमें से पौधा निकलेगा। और कितने वो बीज बोता है, सब में से पौधे नहीं निकलते। तो ये दो चीजें जो है ना वो कलेक्ट जमा होती हैं तो एक प्रोसेस होता है, इकट्ठी होती हैं जब। ज़ालिका आलिमुल गैबि व शहादतिल अजीज और रहीम। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम।
جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. پہلے عالم امر اور خلق کی بات سے تمہید باندھی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کی انسان کی تخلیق کے ساتھ اب مثال آ رہی ہے جس میں کیسے دو امر جمع ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ عالم امر میں پھر انسان کیسے داخل ہوگا پھر سے، اس کی بھی ایک مثال آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی گارے سے. تین لکھا ہوا ہے نا. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تین یعنی مٹی سے کی ہے. گارے کا مطلب گارا یہاں سے لکھا گیا کہ پانی اس میں ملایا گیا اس گارے میں. اس کے سٹیپس ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. پھر اس نے اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے یعنی نطفہ. اس سے نسل چلائی. پھر اس کو سنوار دیا. سواہو سنوارا. اس میں بیلنس ڈالا. اس کے نئے نقش بنائے. اس کے اندر صلاحیتیں ڈالی. اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. وہ 120 days جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نا پریگنینسی میں تو اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے بچے کے اندر. اور تم کو کان دیے آنکھیں دی اور دل دیے مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. شکر گزاری کیسے کرنی تھی؟ ان کانوں کا دلوں کا ان کانوں کا ان آنکھوں کا اس دل کا صحیح استعمال کرنا تھا تم نے تاکہ تم رب کی معرفت حاصل کرتے اس کی نعمتوں کا ادراک کرتے اور شکر گزاری کی طرف جاتے. لیکن تم نے کچھ اور ہی راستہ چن لیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. اور پورے کا پورا قبضے میں لے لے گا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری روح کو اس کے اندر گھس کے پوری کی پوری روح کو کھینچ کے نکال لے گا. پور پور سے انسان کی روح نکالے گا. اور دیکھیں انسان کیا کہے گا اس وقت بھی. اس کا کوئی اسکیجول تو ہے نہیں کہ وہ اس نے کس ٹائم پہ آنا ہے. بندہ یہی سوچے گا کہ کیوں آ گئے اتنی جلدی، ابھی تو تم واپس جاؤ تو میں نے فلانے فلانے کام کرنے تھے. لیکن وہ تو واپس نہیں جائے گا. وہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ حضرت کہ جو ملک الموت ہیں ان کی کسی انسان سے دوستی ہو گئی. کہانی ہے. تو اس نے ان کو کہا کہ کیونکہ آپ میرے دوست ہیں تو جب آپ نے میری طرف آنا ہوگا نا میری روح قبض کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے پہلے سے بتا دینا. چلے جی وقت گزرتا گیا. ایک دن ملک الموت آ گئے اس کے پاس. اب بندے کو سمجھ تو آ گئی کہ یہ میرے پاس کیوں آئی. کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھے بتائیے گا پہلے. کہتے ہیں میں نے تم نے نوٹ نہیں کیا کہ میں تمہاری گلی میں تمہارے خاندان میں تمہارے دوستوں میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں اور لوگوں کو لے جاتا ہوں. مجھے لگا تم عقل مند انسان ہو گئے اور بات کو سمجھ گئے ہو. وہ تو اچانک ہی ہوگا. اور پھر جب وہ لے لے گا تو کیا ہوگا؟ پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے یعنی عالم امر میں واپس. کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے. اس آیت کے اوپر آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اے رب ہمارے ہم نے خوب دیکھ لیا. سر جھکائے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے. ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا. بھائی تم آپ نیچے دیکھ رہے ہو تو تم نے کیا دیکھا؟ اللہ کی حضور تو تم سر جھکائے کھڑے ہو تو کیا دیکھا تم نے؟ اب وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اب ہمیں نظر آ گیا سارا کچھ. اور ہم نے سن لیا جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے وہ آج ہم نے سن لیا. اور عام طور پر نا سننے کا ذکر قرآن میں دیکھنے سے پہلے آیا کرتا ہے. یعنی پہلے قرآن سننا پھر معجزات دیکھنا. مگر قیامت کو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں اب یقین آ گیا پھر آپ باقی چیزیں اس کے بعد. اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. دوبارہ سے دیکھیے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے. دیکھ کر مانا. تو دیکھ کر ماننے کا کیا فائدہ؟ ایمان تو وہی ہے جو بے دیکھے ہو. وہ تو دوسرا تو کوئی ایمان کی ڈیفینیشن کی چیز آتی ہی نہیں ہے جو غیب سے باہر ہے چیز. اور ہم تو لاتے ہی غیب پہ ایمان ہے. لیکن اب کیا ہے دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں. تو دیکھنے والے ایمان کا کیا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. یہ دنیا بنانے کی ضرورت کیا تھی پھر مگر جب میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور یہ بات کب کہی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ جب وہ ابلیس نے انکار کیا تھا تو اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو تیرے راستے میں چلیں گے پھر ان سے میں تجھے بھی اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو وہ بات اب پوری ہو گئی اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ تمہیں چوائس دی گئی تھی نا. تم نے نافرمانی کو چوز کیا. اور جنوں کا ذکر پہلے آیا کیونکہ پہلے انہی کو پیدا کیا گیا تھا اور ہیں بھی ویسے وہ انسین دنیا سے. تو اس سے کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ کچھ انسان ایسے بھی ہیں اور اہل مکہ میں بھی کہ وہ جنوں پہ زیادہ بھروسے کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ بھی انسین ورلڈ سے تھے اور وہی بھی انسین ورلڈ سے آ رہی تھی لیکن ان کا اعتقاد زیادہ اس طرف سے تھا. اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا
کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا۔ اور کیا ہے کہ نسیناکم، ہم تمہیں بھول گئے۔ اس میں بات یہ ہے کہ وَنَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ، ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ اور بھولنا کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک تو اصل میں باقی بندہ بھول جائے، اور دوسرا ہے کہ اہمیت نہ دینے کی وجہ سے انسان کسی کو ڈسمس کر دے، وہ بھی بھولنا ہوتا ہے۔ چلو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ سو آگے اب بھی جو آیات آ رہی ہیں 15 سے 22 تک، کہ کون لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور کون نہیں، اور دونوں کا انجام بھی آ رہا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کے وقت، اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ بے چینی کی وجہ کیا ہے ان کی؟ یہ ویسے کب ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ بہت ہمیں کوئی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، تو رات کو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، کروٹوں میں ساری رات گزر رہی ہے، پریشانی کون تھی؟ مگر یہاں مومن کا حال بتایا جا رہا ہے، کیوں وہ اتنا بے حال ہے، کیوں اتنا اضطراب کی حالت ہے، کہ آخرت کے خوف سے وہ اتنا بے چین ہے کہ اس کو وہ خوف رات کو سونے نہیں دے رہا۔ اور ہمیں دیکھیں پاؤں پھیلا کے سوتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی نفس کی بھی قربانی اور اپنے مال کی بھی۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس کے اعمال کی جزا میں ہم نے ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ جنت ایسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے سرپرائزز رکھے ہیں کہ تم تو اس کا تصور بھی، کوئی متنفس اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ مائک کا آن ہوگی۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور فاسق ایک نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، نزول کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ نزول ہوتا ہے ابتدائی مہمان نوازی، یعنی جیسے مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر، ہم اس کو پہلے چائے پانی پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانے وانے کا انتظام ہوتا ہے، تو چائے پانی نزل ہے۔ جو کھانا ہے، پھر اس کے لیے رہنے کا انتظام، پھر روم پریپیئر کرنا اور سارے پروٹوکولز، وہ بعد کی بات ہے۔ یہاں پہ نزل بتایا گیا ہے کہ نزل ایسا ہوگا، یعنی ابتدائی مہمان نوازی۔ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو آپ اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے، ہم اس دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی وارننگز آتی رہیں گی، جیسے فرعون کو مختلف قوم فرعون کو مختلف عذاب دیے گئے تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف، اور اسی طرح قریش کو بدر اور عذاب سے گزرنا پڑا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں کے لیے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ آگے جو آیات ہیں 23 سے 30 تک، اگر ایمان نہیں لائے تو پھر آخر میں عذاب ہوگا، اور کچھ نشانیاں بھی دکھائی گئی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی ذکر کیا گیا کہ جیسے ابھی آپ کے اوپر کتاب آئی ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب آئی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، کون سی؟ تورات۔ لہٰذا اس ملاقات کے اوپر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، یعنی اگین اسپیسیفائی کیا کہ وہ سب دنیا کے لیے ہدایت نہیں تھی، جب تک کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے۔ ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی جب تک انہوں نے صبر کیا۔ صبر کب؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے سورہ لقمان میں، کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو پھر بیتے اس پر صبر کر۔ تو یہ لوگ اس پیٹرن کو فالو کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی؟ یعنی اب تاریخی واقعات، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جیسے عاد ہیں، سمود ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات میں یہ جاتے تھے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟
یعنی کیا یہ ان کہانیوں کو سنتے نہیں، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور دیکھیں سنتے نہیں ہو، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یا اللہ آج ہم نے سن لیا، میں نے کہا تھا نا اس آیت کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اس زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یعنی یہ دیکھتے نہیں ہیں اس چیز کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کا فیصلہ کب کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو ہمیں۔ کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم وهم لا ولا هم ينظرون فارد عنهم فانتظر انهم منتظرون۔ کہہ دو کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے ربنا کیا فرجینا نعمل صالحہ، یا اللہ اب ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے، اب ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کا ایمان لانا کسی کے لیے کچھ منافع بخش نہیں ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہے پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اچھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ قیامت کے دن ہی ماننے کے کہنے کی بات یہ ہے، اور انتظار کرو، یہ بھی تو منتظر ہیں۔ سو اب چلتے ہیں آگے، یہاں پہ ہماری آج کی پارے کی لاسٹ سورہ مکمل تو نہیں ہے، سورہ احزاب مدنی ہے، اور جیسے کہ ذکر ہوا تھا یہ چوتھا گروپ جو ہم نے صورتوں کا سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں 8 مکی صورتیں تھیں اور ایک مدنی صورت ہے، اور وہ مدنی صورت سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ہم نے پچھلے تیسرے گروپ کی جو لاسٹ صورت پڑھی تھی، وہ بہت ساری مکی صورتوں کے بعد ایک ہی مدنی صورت تھی، سورہ نور۔ سورہ نور اور سورہ احزاب ایک جوڑے کی شکل کی صورتیں ہیں، حالانکہ ہیں دور دور ہیں، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جوڑے کی صورت میں۔ سورہ نور میں معاشرتی قوانین تھے، سیپریشن آف جینڈرز تھی، محرم نامحرم کی تقسیم تھی، گھر کے اندر کے پردے کی بات تھی کہ عورتیں اپنے سینے کور کر کے رکھیں، حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کے بارے میں بتایا کہ جو کسی غلط رویے کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ احزاب میں عورتوں نے گھر کے باہر جانا ہے تو کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر بھی لوگوں نے الزام لگائے، وہ بھی اسی صورت میں آئے گا، اور پھر اس میں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہے۔ 5 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، یا مدنی ہے یہ صورت، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ ہجرت ہو چکی ہے اور 5واں سال ہے اب۔ اس میں یوں دیکھ لیں کہ اس کے جو پہلا اور چوتھا رکوع ہے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، اور دوسرے اور تیسرے رکوع میں پھر جنگ احزاب کا تذکرہ آئے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو، پھر ساتھ ساتھ کچھ بیک گراؤنڈز ہیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کی وحی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی جا رہی ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان کا نام بھی رکھ دیا تھا زید بن محمد۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا، نکاح کے لیے پروپوزل بھیجا اپنی پھوپھی ذات کے لیے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کے لیے۔ تو ان کے گھر سے اعتراض آیا، یعنی وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اور یہ جو ہے یہ غلام ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو رضی اللہ عنہ۔ اب لیکن یہ ہوا کہ کچھ حالات ایسے ہوئے جن کا آگے ذکر آئے گا کہ ان کو پھر یہ پروپوزل ایکسیپٹ کرنا پڑا، تو رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو لیکن حالات ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ٹھیک نہیں تھے، اور حضرت زید بن حارثہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ ہم دونوں کے درمیان میں حالات نارمل نہیں ہیں اور سپریشن ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی تاکید کر رہے تھے کہ نہیں تم نبھانے کی کوشش کرو۔ وہ بار بار وہ طلاق تک بھی بات کرتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں آپ جتنی کوشش کر سکتے ہو نبھانے کی نبھاؤ، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی کہ اگر زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی تو آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ کیا بات، اور یہ بہت بڑی بات تھی اس معاشرے میں، منہ بولے بیٹے کی، منہ بولا بیٹا ایک گویا سگے بیٹے جیسا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی گویا سگی بہو، تو سگی بہو سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ روایت موجود تھی عرب کے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس روایت کو توڑا ہے، اور یہ پتہ چل گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے۔ اب دیکھیے میں آپ سامنے دوبارہ سے بھی ان آیات کو پڑھوں گی۔
تو ہوا کیا کہ طلاق ہو گئی ان کی، زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ کا نکاح ابھی آسمانوں پہ کر دیا گیا ہے۔ اور آگے تردید آئی کہ منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ صرف تمہارے منہ کے بولنے کی بات ہے، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، بس منہ سے تم نے کہہ دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بیٹا ہی نہیں ہے اپنا تو پھر اس کی بیوی سے شادی کرنا وہ کون سا پھر بڑی بات ہو گئی۔ سو ایک چیز تو اس میں یہ آ گئی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مزید چیزیں کیا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سو دوبارہ سے دیکھیے ان آیات کو، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، منافقین کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ پروپیگنڈا اتنا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ہونا ہے، کہ حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جانا ہے، سو اسی بات سے وہ ڈر رہے تھے اصل میں۔ تو کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کی وہی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی جا رہی ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ سو آگے کچھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں، کچھ اصلاحات آ رہی ہیں، اڈاپشن، بچے کی اڈاپشن کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں۔ اللہ نے کسی شخص کے دل میں دو دل ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی مرد کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، دھڑ سینہ نہیں کہا، دھڑ کا ہے، دھڑ میں دو دل نہیں رکھتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دو متضاد چیزیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، جیسے کفر اور اسلام، وہ ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، یا یہ کہ ایک دل، دو بیویاں ہیں تو ایک دل میں ایک بیوی کی محبت اور دوسری میں دوسری بیوی کی محبت، کہ ایک سے نکل گئی ہے تو دوسری میں ڈال دیں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک بڑی مزے کی بات اس میں اور ہے، اللہ کہتا ہے کسی مرد کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے، عورتوں کے پیٹ میں رکھے ہیں دو دل؟ ہاں ہو جاتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو پیٹ میں سے دو دل تو کم از کم ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ یہ بھی رسم موجود تھی عرب کے اندر کہ اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، بس اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات ختم، یہ ایک طرح کی طلاق ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی احکامات آ رہے ہیں۔ اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحق ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی نہ تم منہ سے کیا کہ اپنی بیویوں کو کہ تم میری ماں ہو، وہ تمہاری ماں ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی تمہاری ماں، تمہاری بیوی ہی رہے گی، اور نہ تمہارے منہ جس مرضی کو کہو تم میرے بیٹے ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، بیٹا وہی ہے جو تمہارے سلب سے پیدا ہو۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، اپنا نام نہ دو ان کو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر گرفت نہیں ہے، یعنی منہ سے کوئی بات نکل جائے، لیکن اس بات پر گرفت ضرور ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو جب تم یعنی بچہ اڈاپٹ کرے اگر کوئی تو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا، اس کے باپ کا نام ہی اس کی ولدیت میں لکھا جائے گا ہمیشہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں پتا اس کا باپ کون ہے تو کوئی بھی جنرل نام دے دیا جائے یا کسی بھی نسبت سے پکارے، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے اس کو۔ بلا شبہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امت کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول کی ذات ہر مومن کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور امت کی مائیں یعنی امہات المومنین اس لیے کہا گیا اس کے بعد ان کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا آگے سے نکاح نہیں ہو سکے گا، یہ والی بات، وہ امت کی مائیں ہیں۔ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اصلاحات آ رہی ہیں معاشرے میں۔ تو اب یہ ہے کہ مواخات ہوا تھا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو انصار نے اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، آدھے آدھے گھر تمہارے ہیں، آدھا کاروبار تمہارا ہے، سب کچھ ایسا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، جب وراثت کا قانون آ گیا ہے تو اب وراثت کے قانون میں رحمی رشتوں کی زیادہ مقدم ہوں گے باقی رشتوں سے۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ اگر تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی قانون وراثت تو اللہ کی چلے گا، البتہ تم کوئی تحفہ وغیرہ دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہی لفظ آپ کو پتہ ہے میثاقًا غلیظا کسی اور سچویشن میں کہاں استعمال ہوئے تھے؟ نکاح کے لیے، کہ وہ تم سے غلیظ میثاق لے چکی ہیں، سورہ نساء میں۔
یہاں پہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے؟ اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اس عہد کی تعبیر یہ ہے، وہ جو عہد دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے، ایک تو عہد الست ہوا تھا نا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک پیغمبروں سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پہلے خود اطاعت کرے گا اور پھر دوسروں سے کروائے گا۔ اب یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا حال 9 سے لے کے 28 تک آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتھم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے تھوڑا سا ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا ورنہ آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ جو یہود کے قبائل تھے، جن میں بنو قریظہ ہے، جیسے کہ بنو قریظہ تھا اور ایک اور بنو نذیر بھی، ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ یہ قریش مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم سارے مل جاتے ہیں، آپس میں اپنی فورس اکٹھی کرتے ہیں، تم بھی اپنی فورس اکٹھی کرو، یعنی مدینہ سے چل کے ان کے پاس گئے، تو ہم ایسے کرتے ہیں مل کے حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا کام تمام کر لیتے ہیں۔ تو احزاب کا مطلب ہی حزب، حزب کی جمع یعنی مختلف گروہ، مختلف گروہ چڑھ کے آئے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے، تو حضرت سلیمان فارسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اور مدینہ کی تینوں طرف تو پہاڑ تھے، ایک طرف جو ہے وہ انکور تھا، ان سیف تھا، اسی طرف خندق کھودی گئی تھی۔ یہ 3000 میٹر لمبی خندق تھی اور تقریباً 9 میٹر چوڑی تھی اور 5 میٹر گہری خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، خود انہوں نے کھودی تھی، سخت برے، سردی بھی بہت سخت تھی، خوراک کی قلت تھی، ایک سخت طرح کا امتحان ہوا، اور وہ لوگ تقریباً 10,000 کا لشکر چڑھا کر لائے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور ان کی تعداد تقریباً 3,000 تھی مسلمانوں کی، جن میں منافق بھی شامل تھے۔ اب یہ تھا کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے خندق کو سامنے دیکھا تو بڑے جذبے ہوئے کہ ہم کیا کریں، ایسی ٹیکنیک کیونکہ عربوں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اور سلیمان فارسی کا تعلق کیونکہ ایران سے تھا تو انہوں نے اس بیک گراؤنڈ سے مشورہ دیا کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے، ایک جنگی ٹیکٹک ہو سکتا ہے۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اب وہ دیکھتے تھے، گھومتے رہتے تھے کہ کہاں سے پار کریں، پار کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، پر تیر اندازی کے مقابلے تیر اندازی سے کچھ نہ کچھ لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ مگر اس میں یہ ہے کہ آخر میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، اور آندھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چلائی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان لوگوں کے، اور ان کی جو کھانے پک رہے تھے اس کی وجہ سے وہ ہانڈیاں بھی الٹ گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی، سردی بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ اپنے منہ کی کھائی انہوں نے اور یہ واپس چلے گئے، اور اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی کچھ جھڑپیں ضرور ہوئی۔ اس کا حال اب یہاں پہ آ رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان آئے ہو، یاد کرو اس اللہ کے احسان کو جو اس نے ابھی تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ وہ سب دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، یعنی جو ہر شخص کی سوچ تھی، جو اس کا طرز عمل تھا، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی اور جو مسلمان فوج تھی ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ تمہارا حال تھا ان کو دیکھ کے۔ اور تم اب کیونکہ منافق بھی تھے تو منافق کیا کر رہے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی بہت ہی شدید آزمائش تھی مسلمانوں کے اوپر، یہ کہ حالات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کھانے پینے کی تنگی تھی، خندق بھی کھودی ان لوگوں نے شارٹ ٹائم میں، اور اب یہ ہے کہ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، منافقت کیسے ابل کے سامنے آئی پھر۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا، یعنی منافقت کا ہی روگ، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ تو فریب کے سوا کچھ نہیں تھے۔ یعنی وہ تو کہتے تھے کہ اس دین میں آ جاؤ تمہیں کیسر و کسرا کے محل ملیں گے، اور یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، ہم پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، واپس پلٹ چلو۔ آپ دیکھیں کہ یثرب کے لوگوں کہہ کے پکارا ہے ان لوگوں نے، کیوں؟ یثرب تو مدینہ کا پرانا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ نام بدل کے مدینہ تو نبی ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس پرانی عصبیت کو، اس پرانے یعنی وہ ٹرائبل کلچر کے اندر جو تعصب ہوتا ہے اس کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو اہل یثرب کہہ کے پکارا کہ تمہارا ایک اپنا معیار تھا، تم کس
تمہاری ایک اپنی شناخت تھی، تم کن لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، چلو واپس چلو۔ اور یہ دلیل تھی، جو انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے منہ سے پھوٹ پڑتا ہے، پھر یہ دلیل تھی ان کے نفاق کی، ثبوت تھا اس چیز کا۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا، یہ وہی باری باتیں ہیں جو منافقین کی کے انداز ہوتے تھے کہ جنگ کے اندر وہ کیا 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 کرتے تھے، اور جنگ میں نہ آنے کے جو بہانے وہ کیا کرتے تھے وہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جنگ میں آ چکے ہیں اور اب کیا کیا کر رہے ہیں۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں فتنہ شریک ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ یعنی اگر مدینے کے اوپر حملہ ہو جاتا کسی طرف سے، کیونکہ تین طرف تو پہاڑ تھے، اگر فار ایگزامپل وہاں سے حملہ ہو جاتا، یہی کفار ان کے اوپر حملہ کرتے اور ان سے کہتے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو، تو یہ آرام سے شامل ہو جاتے اس میں۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور ان جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، یہ عہد انہوں نے کیا تھا۔ اور جب عہد آپس میں کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہوتا ہے، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ مہربانی کرنا چاہے۔ بڑا ہی خوبصورت اصول آپ دیکھیں، اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پاتے۔ تو موت تو ہر جگہ پہ آنی ہے، انسان موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں جو جہاد ہو رہا ہے، جو یہاں پہ قتال ہو رہا ہے، اس سے پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا جا کے، کیونکہ سب کو اپنی جان اور مال ہی کی فکر تھی۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو یعنی جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو، یعنی اٹینڈنس لگاتے ہیں اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو ہر طرح سے آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پہ غشی داری ہو، یعنی اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت پڑنے والی ہو، مگر جب خطرہ گر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو ڈر کے مارے ان کی سانسیں خشک ہو رہی تھی، آج جب خطرہ ٹل گیا وہ لوگ واپس چلے گئے تو ان کی زبانیں چل رہی ہیں۔ منافقین اگر ویسے جنگوں میں تو جانا ہی نہیں پسند کرتے تھے، اور جاتے بھی تھے تو ان کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ ہمیں وہاں سے مال غنیمت ہمیں ہمارے ہاتھ آ جائے، اور مال غنیمت کی جب ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی تو ان کو کوئی تمیز لحاظ نہیں رہتا تھا، اس طریقے سے یہ اپنی زبانیں چلایا کرتے تھے، اور اکثر تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیانت کا الزام بھی لگایا کرتے تھے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی جو مسلمان ہو کے انہوں نے کوئی کلمہ پڑھا، کوئی نمازیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ وغیرہ دے دی، روزے رکھے، وہ سارے ضائع ہو چکے ہیں۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے، یعنی اتنے خوف زدہ تھے، وہ چلے بھی گئے تھے، ان کو پھر بھی یقین نہیں تھا آ رہا، وہ نبی نہیں گئے، اور اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یعنی ان کو یہ اس بات میں انٹرسٹ ضرور ہے، جنگ میں تو یہ حصہ نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ باخبر ہر وقت رہنا چاہتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم دور بدوؤں کے گاؤں میں چلے جائیں، ادھر ہمیں کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ملتی رہے اور ہم بیٹھ کے شوز دیکھتے رہے اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ جنگ کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے؟ دیکھیں رسول کی سنت کیا ہے، کیوں بھیجا گیا تھا رسول؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے آپ اپنا رسول کیوں بھیجا؟ اس کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے باقی کے ادیان پر، دنیا میں جتنے بھی اور مذاہب ہیں اس پہ غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ کس چیز کے سٹیپ ہیں؟ پہلے ہم نے جنگ احد پڑھی، پھر ہم نے سورۃ انفال میں بدر پڑھی، اور اب ہم یہ احزاب میں خندق پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی سٹیپس ہیں، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ دین کا غلبہ،
دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس کے لیے جنگ کی نوبت بھی آئے گی تو تمہیں وہ جنگ کرنی پڑے گی۔ اور یہی امت وسط نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ سٹیپس یہ نہیں ہے کہ جنگ سے سٹارٹ کر لیں گے سب سے پہلے، یہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے نا دین کو غالب کرنے کا۔ لیکن یہ لیوزرا اللہ دین کلی اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ رسول کی زندگی کو، اس کی سیرہ کو فالو کیا جائے۔ لیکن سیرہ کو فالو کرنے کے لیے پھر سیرہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا۔ اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہی تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی نکلی۔ وہ کس چیز کا وعدہ کر کے رکھا تھا؟ کون سی بات سچی نکلی؟ وہی سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت کہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو وہی ٹائم ہے کہ ہماری آزمائش شروع ہو گئی ہے، یہی تو موقع ہے کہ اب اپنی ثابت قدمی دکھائیں اور پھر ہم اس پہ ثابت قدم رہیں اور کامیابی ہمارے قدم چومیں۔ یعنی انہوں نے اس کو ایک اپارچونٹی کے طور پر لیا ہے، اور منافقوں نے کیسے لیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ کون سا عہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، یعنی اپنی زندگی دے چکا ہے، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، یعنی جان تو ہتھیلیوں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں گویا۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہم کوئی نہیں ہوتے ان کے اوپر ورڈکٹ ڈالنے والے، وہ اللہ تعالیٰ اور ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظکم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ یعنی جو جلن وہ لے کے آئے تھے، اس دشمنی کو اپنے دل میں بسا کر لائے تھے، انتقام کے جذبے کو لے کر آئے تھے، وہ واپس اسی طرح لے کے اس کو چلے گئے۔ ان کی کسی جذبے کی تسکین نہیں ہوئی، نہ ان کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ جس آگ کے ساتھ وہ آئے تھے اسی آگ کے ساتھ واپس گئے۔ اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد بھیجی ہے وہ اپنی طرف سے بھیجی ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، اس کے تو لشکر آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ کیسے بھی مدد کرے۔ کعبہ پہ جب اٹیک ہوا تھا، آگے جا کے ہم سورہ فیل میں پڑھیں گے، تو کس نے مدد کی تھی؟ کعبہ کے اہل مکہ میں سے تو کوئی بھی لڑنے نہیں آیا تھا ابراہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے تھے نا، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے چونچ میں کنکریاں تھیں، اور کیسا اس نے حال کر دیا تھا ان کنکریوں نے لوگوں کا۔ اور زبردست پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اس کی بات ہو رہی ہے بنو قریظہ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو میثاق مدینہ ہوا تھا یہود کے قبائل کے ساتھ، اور میثاق کی شک یہ تھی کہ باہر سے کوئی بھی مدینہ پہ حملہ کرے گا، چاہے مسلمان ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو، سارے مل کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس حملے کے خلاف جائیں گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اس حملے اس شک کو توڑا۔ کہاں یہ کہ وہ ڈیفینس کرتے، اور کہاں یہ کہ وہ خود جا کے مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرو۔ تو اسی وجہ سے اب بنو قریظہ کیونکہ اس میں انوالو تھا تو ان کو یہی سزا دی گئی کہ جو جنگ کے قابل جتنے بھی لوگ تھے پھر ان کو قتل کر دیا گیا، اور باقی لوگوں کو قیدی بنایا گیا، عورتوں بچوں کو، اور جو لوگ جنگ کے قابل نہیں تھے ان کو قتل کر دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا۔ پھر اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنایا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے کبھی تم نے پامال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جنگ تو اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، اصل میں مسلمانوں نے 25 دن تک ان کی علاقے کا محاصرہ کیا تھا، اور یہ محاصرے سے تنگ آ کے خود ہی سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا تھا جو کہ ان کی کتاب سے ہی تھا کہ جتنے بھی، کیونکہ غداری کی ہے تو غداری کی سزا یہی ہوگی کہ جنگ کے قابل جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے اور باقیوں کو قید کیا جائے۔ ابھی ہمارا پارا ہوا ہے آیت نمبر 27 تک، 28 29 اور 30 رہتی ہے۔ کر ہم سکتے ہیں، ٹائم ہے لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ اگلا موضوع سٹارٹ ہو گیا ہے، اور پھر اگلے موضوع کا لنک کل والے پارے کے ساتھ جڑے گا، تو انشاءاللہ ہم ان آیات کو کل ہی کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد